नाज़रीन, प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान के साथ में आपका मेजबान सरदार तकरीर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुमाल एचडी न्यूज़ और शुमाल वॉइस ऑफ शुमाल के जानिब से मेरे साथ मुफीद भाई बैठे हैं, और मुफीद भाई की तारीफ करवाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि उनका पर्सन है, मुझसे ज्यादा प्रोग्राम करते हैं और मुझसे ज्यादा ये स्क्रीन पे आते हैं, तो इसलिए कोई खास तारीफ करना। शुक्रिया जी मुफीद भाई, आज थोड़ा सा टाइम निकाला आपने भी और हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो आज हम जिस मौजूद को बात कर रहे हैं वो इंतहाई सेंसिटिव है। वो ये है जी हमारा जो इसमें ह्यूमन कम्प्लेक्स में आप देखेंगे, अगर एतवार का ही सिर्फ मरीज नहीं आता है, यहाँ पे जितने स्टाइल है, आप बेटाग्राम देखें, इलाज देखें, मंसेरा देखें, जितने हमारे कागान नारान यहाँ से भी यहाँ पे रेफर होता है, वो लोग सारे यहाँ पे आते हैं। लेकिन वो किस लिए आते हैं? वो अपने इलाज के लिए आते हैं। वो अपने जो हुकूमत ने एक उनको सहूलियत दी हुई है उसको इंटरटेन करने के लिए आते हैं, ताकि यहाँ पे उनका इलाज मुआवजा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर्स और जितना भी हमला है सारा, खास तौर पर डॉक्टर्स की जो इलाज डॉक्टर्स ने करना होता है, क्योंकि ये सारे हमारे टैक्स के पैसों से एक रकम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये काम उससे नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। मैं PIC में गया, मैं मुतीबा को भी साथ शामिल करूंगा गुफ्तगू में। वहाँ पे थोड़ी सी बात PIC में गया, FIC में गया, वहाँ पे जो इंतजाम हैं वो देख के रश आते हैं उनको कि यार हमारा ये मेडिकल ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी इस तरह से हो जाए। और दूसरी बात जो है, इसकी बात करेंगे कि जो सहूलियत कार्ड है उसमें कितनी परेशानियां हैं, उसमें डॉक्टर्स क्या क्या करते हैं, तारीखें देते हैं, उसमें इलाज को जो बंदा उस कार्ड पे इलाज करना चाहे उसको क्या करते हैं, लेट कर देते हैं। तो मैं पहले मुतीब भाई से बात करता हूँ, तो पहले इस बात करके फिर आगे इंशाल्लाह सारी बातें। मुतीब भाई शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर थोड़ी सी बात में लिखी है, जो डॉक्टर्स का रिव्यू है मेडिकल कम्प्लेक्स में, उसमें आप देखें कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, आपका भी है, मेरा भी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम कहने को करें तो पूरा दिन गुजर जाए इसका, रात का ऐसा बाहर ही लग जाए, लेकिन ये हुकूमत क्यों नहीं इसको ठीक करती? हम लोग मीडिया वाले और सोशल सोसाइटी सारे लोग बोलते रहते हैं कि क्यों नहीं ठीक हो रहा। और आप जरा इस पे जो इनका बिहेवियर है जो उस पर आप सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, यूथ टीचिंग हॉस्पिटल में मेरा भी एक रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है, उसकी भी मेरे पास सारी फाइल मौजूद है। उससे पहले तकरीबन साल 1.5 साल पहले मेरा ये वो एक्सपीरियंसेस है जो कि बड़े क्रिटिकल थे। उसके अलावा तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो रिलेटिव्स के जान पहचान वालों के एक्सपीरियंसेस तो होते रहते हैं, लेकिन अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जिस दिन बंदा जाता है तो सर इंसान को ये फील होता है कि जैसे हम लोग कोई जानवर है। जो वहां पे डॉक्टर्स का रवैया है वो इस तरह से है कि वो जिस तरह से सेकंड क्लास सिटीजन को ट्रीट किया जाता है। सबसे ज्यादा तो वहां पे जो मेजोरिटी मैंने देखी है वो हमारे पश्तून भाइयों की है, और वो अगर आपको पश्तून नहीं आती तो वो फिर बिल्कुल भी आपको वैल्यू नहीं दी जाती। उसके बाद यहाँ पे मैं इमरजेंसी से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट जाता है, कोई सीरियस क्रिटिकल पेशेंट जाता है, वो इमरजेंसी में जाता है। इमरजेंसी इतनी ओवरबर्डन है कि वहां पे पेशेंट एक दूसरे पे चढ़े हुए होते हैं, जो जिंदगी में की जंग लड़ रहे होते हैं वो एक दूसरे पे चढ़े होते हैं। और वहां पे 2 से 3 डॉक्टर्स होते हैं, मोस्टली जो मैंने देखा वो यंग डॉक्टर्स होते हैं। उनकी मैक्सिमम एज वहां पे 27 से 28 साल होती है। जो वहां पे हार्ट के डॉक्टर होते हैं या बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको यही बात सवाल करना चाह रहा था कि इमरजेंसी का मतलब क्या है जी। ये मैं समझ रहा हूँ कि कम्प्लेक्स वालों को ये ख्याल नहीं आता कि इमरजेंसी का मतलब क्या है यार। बिल्कुल डॉक्टर किस तरह का बैठना चाहिए? सर मैं उसी तरफ आ रहा था कि अभी एक इमरजेंसी लेट सपोज एक हार्ट का पेशेंट जाता है, पहले तो उसको चेक ही नहीं किया जाता, फिर जिस दिन चेक किया जाता है डॉक्टर पे यंग डॉक्टर जो वहां पे मौजूद होते हैं उनको इतना प्रेशर होता है कि वो एकदम से उजलत में या तो इंजेक्शन रेकमेंड कर देते हैं, जो कि समटाइम जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि बीपी को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिफरेंट टेक्निक्स है। उसके बाद वो वहां से किसी मेडिकल वार्ड में रेफर कर देते हैं। फिर अगर आप पेशेंट को मेडिकल वार्ड में लेके जाए तो वो भी रिलेक्टेड होते हैं, वो कहते हैं जी आप पेशेंट को नीचे CCU में लेके जाए। फिर CCU में लेके जाने के लिए फिर इमरजेंसी में आना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से अक्सर बात की जाती है कि थाने में इंसान रुस्वा होता है, इंसान ख्वार होता है, लेकिन मैंने अयूब टीचिंग हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं मैंने ये रवैया देखा है
کہ تھانوں سے بھی بدتر ان کا رویہ ہے، وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اس کے بعد پھر اگر میں فردر آگے جاؤں آپ سی سی یو میں آ جائے. اچھا ایمرجنسی میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ پہلے اس وقت تھا کہ آپ گئے باہر وہاں سے چیک میں 10 روپے کی کہ 20 روپے کی کت ہوتی تھی. آپ گئے جی ڈاکٹر کے پاس اس لے گئے, اس نے بی پی لکھ کے دیا بی چیک کروا کے ہیں, پھر وہ اس نے پھر اب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں بی چیک کروا. ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی آپ جاتے ہیں اندر جائیں گے پہلے بی پی چیک ہوتا ہے, وہاں سے ٹوکن میں دیتے ہیں, اچھا پھر جا کے سلیپ لیں. یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز سر اصل میں تھوڑا سا سسٹمیٹک ہے. 100 روپیہ ہو گئی ہے, سب سے 100 روپیہ ہو گیا. سب سے پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیشنٹ ہر انسان کی جان کو اتنا ہی امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے. میں تو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا, یہ جو یوتھ کے ڈاکٹرز ہیں, میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا اپنی گورنمنٹ سے کہ کیا ان کا علاج بھی ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل سے ہوتا ہے؟ اگر ان کا علاج ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل سے نہیں ہوتا تو پھر یہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کیا صرف عام بے بکریوں کے لیے بنا ہوئے؟ اور اس میں عام عوام کی بھی غلطی ہے کہ وہ اشرافیہ کے جو جتنے بھی پولیٹیکل ڈرامے ہیں اس میں انگیج رہتی ہے, ان کی موومنٹ کو دیکھتی ہے, ان کی ویوز کے پیچھے ہم لوگ پھرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کبھی حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس ہسپتال کو ٹھیک کرے, اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرے, اس تھانہ کلچر کو جو ہے بہتر کرے. میں سی سی یو کی طرف میں آؤں گا. سی سی یو پھر اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پہ جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشنٹ کے ساتھ ایک ہی بندہ جائے گا. کیونکہ عام آدمی کے لیے پیشنٹ کے ساتھ ایک ہی بندہ جائے گا. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ 20 ڈاکٹر کے ساتھ بندے جا رہے تھے. کیا پھر ان کے لیے کوئی دوسرا قانون ہے؟ ویسے تو ہمارے ملک میں اب یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ قانون جو ہے 2 قانون ہے. تو پھر اس کے علاوہ جو بھی پاورفل بندہ ہوتا ہے, جو بھی انفلوئنشل بندہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ 10 بندے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو چائے پیش کی جا رہی ہوتی ہے, ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ یہ عام بندے کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ عام بندے کا علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. شاید ڈاکٹرز کو یہ لگتا ہے کہ ہماری کوئی انکوائری نہیں ہوگی, ہمارا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, ہماری جو سیلری لگی ہوئی ہے ایز اٹ از ہمیں ملتی نہیں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس چیز کو ابھی ہم لوگوں نے اس پہ میرے پاس کچھ مزید بھی اس کے فیکٹس اینڈ فگرز انشاءاللہ سامنے لاؤں گا. اس کے علاوہ سی سی یو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ رات کے ٹائم جا کے دیکھیں, آپ کو کسی بھی وارڈ میں جنرلی اور اسپیسیفکلی سی سی یو وارڈ میں کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا, کوئی بھی سینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا. ڈاکٹر جو وہاں پہ میں نے دیکھے, جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے, ابھی ٹو ڈیٹ وہاں پہ 27-28 سال کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ڈاکٹر کے لیے تو سب سے مین چیز وہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم 30 سے 35 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, یہاں پہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ لگ رہا ہے, ہر جگہ پہ عوام رسوا. اور یہ عمران خان صاحب کا مشن تھا کہ معیاری صحت دیں گے, معیاری تعلیم دیں گے, معیاری انصاف دیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کے مشن کے ساتھ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں آپ پرسنلی جا کے دیکھیں یا ویسے چیک کروائیں تو ان کے مشن کے ساتھ کھلواڑ ہو. بالکل ایسے ہی ہوگی. اور پھر آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ صفائی کا اتنا ناقص انتظام ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہاں پہ کبھی صفائی ہوئی نہیں ہوگی. آپ میرے خود اپنے پرسنلی اپنا وہ میری جب انجیوگرافی ہوئی, تو انجیوگرافی ہو تو مجھے وارڈ میں شفٹ کیا گیا. جب وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو آپ یقین کریں وہاں مجھے الٹیاں آ رہی تھی, اتنی اسمیل تھی. اور واش روم سینٹر میں اس کے سارے وارڈ میں آپ یعنی پتہ نہیں میں کس طرح وہاں پہ مجبوری میں دیتا رہا, لیکن الٹیاں آ رہی تھی, اتنی اسمیل ہے, کوئی اسمیل. اسی میں غلط صدر میرا کیا سے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہاں میرا جانا ہوا. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پٹھان ایسا ہوتا ہے گندگی میں تھوڑا سا, لیکن جی میں رشک آیا مجھے ان لوگوں پہ بڑا اس کی بڑی اچھا رجسٹریشن ہے اور سر صفائی کا اتنا اچھا نظام ہے. اور ڈاکٹر سب کے ساتھ یکساں سلوک ہے. بالکل یہ نہیں دیکھیے کہ یہ دوسرے شہر سے آیا ہے, یہ ان کو اسپیکر ہے, یا یہ کوئی غریب آدمی ہے. یہ یکساں سلوک سب کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے. پی ایچ سی جیسا جو کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہے وہ یہاں پہ لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو یہاں پہ سسٹم ہے یہ میڈیکل کا بیسٹ میں وہ تو بالکل نہیں. جی بالکل, ان لوگوں کو بیسیکلی ان سے سیکھنا چاہیے نا, وہ لوگ کیسے چلا رہے ہیں ہاسپٹل کو. دیکھیے سر, اگر ایک بندہ ہاسپٹل میں جا رہا ہے, ڈاکٹرز کا کہا جاتا ہے یہ مسیحا ہوتے ہیں, لیکن آپ ڈاکٹرز کا ذرا سینئر ڈاکٹرز کا آپ رویہ دیکھیں,
تو سب سے زیادہ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پرائیویٹ کلینکس ہم نے وہاں پہ پیشنٹس کو دیکھ لیں، تو اس وجہ سے یہ جو عام پیشنٹ ہوتا ہے جو اپنا جو صحت سہولت کارڈ جو دیا ہوا ہے، پھر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صحت سہولت کارڈ کا کیا فائدہ عوام کو، کہ جس ٹائم سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اٹینشن، توجہ، سب سے ضروری چیز ہوتی ہے دھیان، جس ٹائم ڈاکٹر دھیان ہی نہیں دے گا، پیشنٹ کو سر سے اتارنے والی بات کرے گا، تو پھر کہاں پہ گیا وہ معیاری علاج والا مشن؟ اچھا، صحت سہولت کارڈ کی بھی آپ نے ساری بات کی، وہ بھی میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے جی. اچھا، میں آپ کو بالکل اپنا سنی سنائی بات پہ ہم زیادہ پرسنل ایکسپیرینس کسی کے ساتھ نہ ہو. ہاں، یا تو ہمارے پاس پروف ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں، یا ہمارا پرسنلی ہمارے ساتھ کچھ ہوا جاتا ہے. جب میرا اینجیوگرافی کا وہ ڈاکٹر نے لکھ دیا، تو جب میں نے انہیں کہا جی کارڈ پہ کریں، میں نے کہا ٹھیک ہے یار 20-22 ہزار روپیہ اس وقت لیتے، میں نے کہا اچھی بات ہے نا کارڈ، یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا. جب کارڈ پہ ہم نے وہ سارا کچھ اپلائی کر کے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، تو آپ یقین کریں گے مجھے 3 مہینے بعد کی ڈیٹ ملی. جب تو میرا اتنا سیریس معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بائی پاس آپ کا یعنی جلدی کروانا ہے. 3 مہینے بعد کی مجھے یعنی کہ اینجیوگرافی کی مجھے کہ اس میں زیادہ کلیئر ہونا تھا کہ بھائی کتنا میرا کیا سچویشن ہے، کیا کنڈیشن ہے. جب میں نے وہاں پہ انہوں نے کہا جی 3 مہینے، میں نے کہا یار اگر میں پیمنٹ کروں گا جی ابھی ہو جائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر صحت سہولت کارڈ ہوتا ہے تو ہم جیسا آدمی بھی، کیونکہ ہم تھوڑا مسافت، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ میں تھوڑا سا ہمیں انٹرٹین کیا جاتا ہے، لیکن ہم جیسا بندہ بھی اگر اس طرح سے ہو. اچھا، انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا، پھر انہوں نے جب پیسوں کی بات ہوئی تو کہا جی آج ہی ہو جائے گی، پھر میں نے وہاں پہ پیسے جمع کروائے گی، تو وہ میرا اسی دن اینجیوگرافی ہو گیا. تو وہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صرف بڑے ڈسائڈنڈ ویل ڈسپلن وہاں پہ چیزیں کہ کس طرح سے ہونا یہ چاہیے. لوگ جو عام ہے صرف سہولت کارڈ پہ بیچارے پھرے ضرور خوار ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں کیوں دیتے ہیں جی. مجھے یہ بات ہے بالکل سر، اس میں سب سے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پیشنٹ کی نوعیت کو دیکھ کے جتنا جلدی اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کو میرٹ میں ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ ڈاکٹرز، پہلے تو ڈاکٹرز کا تو یہ کہا جاتا ہے تو بڑے سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، وہ تو بڑے کرٹسی والے ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگوں کو ہاسپٹلز میں بھی جا کے لوگوں سے کال کروانی پڑ رہی ہے، ہم لوگوں کو اثر و نفوذ کے لیے کہا جا رہا ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کا کیا اثر و نفوذ ہوگا؟ ایک عام آدمی کس سے کالز کروا کے بولے کہ بھائی میرے پیشنٹ کا علاج کرو؟ یہ تو ہر بندے کا آئینی، قانونی اور بنیادی حق ہے معیاری علاج. اچھا جی، اگر آپ چلے جائیں گے دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے، گاڑی وارڈ پہ چلے جائیں گے، تو آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ایک بیڈ پہ 2-3 خواتین بیٹھی ہیں. بالکل اسپیس نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، ان کو ایڈمٹ ایسے کیا ہوتا ہے. پھر اوپر سے بڑا یہ ظلم کی بات ہے کہ گائنی وارڈ میں مردوں کا داخلہ تو قطعاً نہیں ہوتا، بالکل ممنوع ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ مرد آپ کو دکھائی دے گا. میں نے خود جا کے دیکھا ہے، کیونکہ ہم بات وہ کرتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھی ہو. تو سر ان کا ان کے اندر کیا کام ہے؟ اور وہاں پہ جو ان کی نرسز ہیں ان کا سلوک جو ہے، جو خواتین جو ہے مریض آتے ہیں ڈلیوری کے لیے یا ان کے ساتھ بڑا غلط سلوک ہوتا ہے. تو اس چیز کو بالکل اس چیز کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. جو پروٹوکولز ہیں جو عوام کی طرف سے، عوام کی رسپانسبلٹی ہے، عوام کو بھی یہ چاہیے کہ اگر صفائی کا وہ لوگ صفائی کرتے ہیں تو صفائی کا خیال رکھیں، تھوڑا سا گند نہ پھیلائیں، اس طرح کے کوئی اگر ان کا کچرا وغیرہ ہے تو اس کو پراپرلی ڈسٹبن میں پھینکیں. عوام دور دراز سے آتے ہیں. بات بالکل ابھی آپ ایوب میں چلے جائیں، رات کے ٹائم آپ چلے جائیں، آپ کو نیچے فرش پہ لوگ سوئے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ عام لوگ ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھیڑ بکری ہے؟ یہ فرشوں پہ پڑے ہوئے، وہاں پہ بیٹھ پڑے ہوئے. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ہاسپٹل میں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ مشینری یہاں پہ ضرور ہے، بلڈنگ یہاں پہ ضرور ہے، لیکن سب سے مین چیز ہے ڈاکٹرز کا بیہیویئر، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا پیشنٹ کو توجہ نہ دے. وہ MRI کو مشین جو تھی وہ جس سے وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر آ گئی ہے، نہیں آئی ہے، کیا ہے اس کو کچھ پتہ. سر یہ تو ابھی اصل میں مسئلہ یہ ہے، پاکستان میں کوئی بھی چیز گمی ہے تو اس چیز کا آج تک کبھی پتہ چلا کہ وہ کدھر گئی ہے؟ اس کا ابھی تک کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک MRI مشین ہے نا. میں آپ سے ویسے تو پورا ہمارا ملک کا سسٹم ہی گما ہوا ہے اس میں. دوسری بات ہے کہ جو صفائی کے لحاظ سے بھی مفید بھائی نے بات کی، انہوں نے بات کی، انہوں نے صفائی کی کمپنیاں جو ہیں جی وہ ہائر کی
تو وہ بھی پتہ نہیں کس طرح سے پھر یہ ان سے کام کیوں سے لیتے ہیں. اگر ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسا مختلف کمپنیاں ہیں جو وہاں پہ کام نہیں کر رہی ہیں اور کمپلیکس کے اپنے ملازم بھی ہیں وہ کیوں نہیں ان سے کام لیتے کہ بھائی صفائی کے آپ نے کہا عوام اس طرح دیکھیں عوام اس وقت آتی ہے وہ اپنی پریشانی میں ہوتی ہے. جس طرح میں نے پی آئی سی میں دیکھا ہے اے ایف آئی سی میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر وقت وہ بندہ ایک جھاڑو لے کر اور وہ نہیں ہوتا وہ فرش پہ لگاتے ہوئے بہت سا ہوتا ہے وہ لے کر ہر وقت وہ چن رہے رہتے ہیں. وہ نہیں تھا مریضوں کو کہتے کہ یار تم اس طرح سے نہ کرو ادھر نہ کرو. ہاں ضرور بتاتے ہیں چھیٹا نہ پھینکو تھوکو نہیں یہاں پہ سائز استعمال کرو ظاہر سی بات ہے اربوں روپے کا بجٹ ہے یہاں پہ سالانہ تو کیوں نہیں ہر وقت وہاں پہ صفائی سر یہاں پہ سب سے ضروری چیز ہے بالکل آپ کی بات بھی ہے اور پیشنٹ کی کیئر بہت ضروری ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی والدہ کسی کا والد اس ڈاکٹر کے سامنے موجود ہے تو یہ اس کا اپنا والد بھی ہو سکتا ہے یہ اس کی اپنی والدہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمارے اس معاشرے میں جو سب سے جس چیز کی کمی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا جو چیز پیٹ ہو گئی ہے وہ ہے انسانیت احساس. اس طرح انشاءاللہ ہم پروگرام اس پہ کرتے رہیں گے جو چیزیں وہاں پہ ہمیں وہ خود نظر آتی ہیں ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے. میں بھی ہے نصیر صاحب بھی ہے اور ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں اور یہاں پہ پریس کلب کے سارے لوگ ہیں جو اس کی تو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کی یاد ہماری بات تھوڑا سا ایکشن کر لیں اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں. آپ خود جا کے انتظامیہ دیکھیں کہ وہاں پہ حال کیا ہوتا ہے کسی وارڈ میں اس کو دیکھیے کہ وہاں پہ دودھ کی کیا حالت ہوتی ہے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. انشاءاللہ علی پروگرام میں سر پھر حاضر ہوں گے کے ساتھ اجازت دیجیے.